बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मंडे का आज दिन है और मंडे के दिन जो है आपको पता है कि तमाम आपके वीक के जो प्लान्स हैं वो स्टार्ट होते हैं और इसी के साथ वो कहते हैं, हमेशा एक बात करती हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ और एक अच्छी उम्मीद के साथ जो है अपने दिन का आगाज़ किया करें, क्योंकि आपके तमाम जो वीक होता है उसमें आपकी तमाम प्लानिंग भी होती है और जितनी आप अच्छी सोच और अच्छी उम्मीद के साथ चलेंगे तो आपका पूरा वीक जो है वो बड़ा अच्छा से गुजरेगा। अच्छा, एक संडे होता है, यकीन करें इतने सारे काम होते हैं और अभी शादियों का सीज़न भी आपको पता है कि चल रहा है कि रमज़ान से पहले पहले जो है वो शादियाँ भी हो जाएं। और इसके साथ ही हमारे एंकर पर्सन बिलाल खान नियाजी की जो है कल बारात थी, तो उनको हमारी तरफ से, पूरी रोही टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और एक नई ज़िंदगी की उन्होंने जो है वो शुरुआत की है शादी वाली। तो अल्लाह ताला जो है उनको इसी तरह हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रखे और उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो, खुशियों भरी हो। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी हिना चौधरी, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेक्शन ऑफिसर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर स्पेशल इनिशिएटिव साउथ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, थैंक यू। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे थोड़ा सा हम जो है एक तो स्पेशल उस पर हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से, इस टाइम जो है क्या सूरत हाल चल रही है, फिर थोड़ा तालीमी निज़ाम पे भी हमारी बात होगी, ट्रांसजेंडर के हवाले से भी बात करेंगे, उनके स्कूल के हवाले से। तो आज ये तमाम चीज़ें जो हैं हम हिना से डिस्कस करेंगे। पहले तो हिना की जर्नी जानेंगे ना। हिना, सबसे पहले अपने बारे में हमें ज़रा डिटेल से बताएं, कैसे आगाज़ किया, कैसे हुआ? जी, मेरा नाम हिना है। बेसिकली मैं पाकपतन से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके बाद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में अलाइड स्कूल के साथ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ और UMT का एक प्रोजेक्ट है द नॉलेज स्कूल सिस्टम, उनके साथ काम किया। सही। और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों पे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। उसके बाद मैं लाहौर में काम करी थी सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर। तो जब ये साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट बना तो जहाँ सबकी ट्रांसफ़र हुई तो मेरा भी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ आके मौका मिला, हमारे एक्स सेक्रेटरी थे डॉक्टर एहतशाम अनवर, अभी वो कमिश्नर भावलपुर, उनकी टीम के साथ काम करने का। तो यहाँ हमने बड़े मज़े के आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस पे काम किया। हमने एजुकेशन में डिप्राइव्ड एरिया में, उन एरियाज़ में जिनमें अभी काम नहीं हो रहा था, काम होने की ज़रूरत है, इंक्लूजन पे काम किया। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में इंक्लूजन पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। हर तबके को साथ लेके जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारी कोई भी बहैसियत मजमूई सोसाइटी की तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं है। तो हमने इंक्लूजन पे काम किया, हमने क्लाइमेट पे काम किया, हमने बच्चों की जो ओवरऑल ग्रोथ है, जिसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए ओवरऑल ग्रोथ पे बच्चों पे काफ़ी काम किया। तो कैसा ये सफ़र रहा? मुश्किलात भी आई होंगी, क्योंकि एक जो है ना खातून के लिए जो है वो तमाम एक वर्किंग लेडी के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। डेफिनेटली यू हैव टू मैनेज मैनी थिंग्स साइड बाय साइड। आप अपना आई हैव अ टॉडलर, तो आपने उसको भी मैनेज करना है। हाँ। आपने अपना घर भी मैनेज करना है एंड आपकी जॉब, हमारी तो खैर जॉब वो जिन दिनों हम इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं तो 9 to 5 से बढ़ के ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम वीकेंड्स भी ऑफिस लगाते हैं। सही है। लेकिन एक बात है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं और जिसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा होता है कि लॉन्गर टर्म बड़ा अच्छा होगा, तो वो सारी जो तकलीफें हैं, जो ओवर वर्क है, वो भूल जाता है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ट्रांसजेंडर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। उनके हवाले से हमेशा ये रहा कि थोड़ा सा, एक तो हमारा मुआशरा इस तरह का है कि क्रिटिसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, उनके हवाले से, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से काम भी किया जा रहा था, तो उस हवाले से बताइएगा कि उनकी पढ़ाई के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस टाइम, क्या सूरत हाल है? अच्छा, वो ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि हम साउथ पंजाब में, मुल्तान में, पाकिस्तान का सबसे पहला, मे भी एशिया का सबसे पहला ट्रांसजेंडर स्कूल हमने खोला। तो अभी बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर बिल्कुल स्कूल नहीं जाते, वो हम उनको थ्रू हमारे पास सोशल मोबिलाइजर्स हैं, जिसमें अलीशा हैं हमारी, कुछ और हमारे साथ ट्रांसजेंडर्स काम कर रहे हैं। उन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको बेसिक टेस्टिंग सिस्टम से गुजारते हैं और बेसिक टेस्टिंग सिस्टम से गुजारने के बाद हम उनके अप्रोप्रिएट लेवल में प्लेस करते हैं। अब अच्छा, हमने एक और मजे का काम ये किया कि हम ये नहीं करते कि ट्रांसजेंडर हमारे पास आता है, डेफिनेटली जब ट्रांस स्कूल छोड़ता है या घर छोड़ता है तो उसकी एज 14 से 15 साल के दौरान होती है। तो आप उसको प्राइमरी में नहीं बिठा सकते और उसको ये नहीं कह सकते कि आप 5 साल के लिए बैठेंगे प्राइमरी में, उसके बाद आप प्राइमरी पास करेंगे। तो हमने उनके लिए ना एक्स रिलेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं विद द हेल्प ऑफ जायका।
چاہے کہ جاپان انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو بٹھاتے ہیں. ڈیفینیٹلی 14-15 سال کا جو ٹرانسجینڈر ہوتا ہے یا جو بھی انسان ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے, اس نے سوسائٹی میں آس پاس دیکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی جو روٹین کی نالج ہے اس کو ہم لنک کر کے اس کے ساتھ ان کو ہم پرائمری پاس کرواتے ہیں. 32 ماہ کے عرصے میں ویسے ہمارا ہے, لیکن ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بالکل ان پڑھ ہمارے پاس آئے تھے اور 1.5 سال کی عمر عرصے میں انہوں نے پرائمری پاس کر لی اور مڈل میں. اسی طرح ہم مڈل کا ہمارا ڈیوریشن ہے, ہم ان کو اسی طرح 1.5 سال کے عرصے میں مڈل کرواتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپلز ایسی ہیں کہ ہمارا ایک بچہ جو 2022 میں آیا تھا اس نے پرائمری پاس کر کے اور مڈل کے مڈ لیول پہ ہے. تو ایکسلیٹڈ پروگرام کے تھرو ہم ان کو لرننگس کی طرف لے کے آتے ہیں, اور پھر ایکسلیٹڈ لرننگ ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ہمیں 4-5 سال پرائمری پہ نہیں کام کرنا پڑے گا, 3 سال ہم مڈل میں نہیں رہیں گے, ہم آگے جلدی پروموٹ ہو جائیں گے. لیکن آگے جو ہمارے پاس پلانس ہیں جیسے میٹرک ہے, میٹرک کے لیے ڈیفینیٹلی 2 سال لگیں گے, ایف اے کے لیے لگیں گے. اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو اناؤنس کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہم نے 2021 میں ایڈمیشن کیا تھا جن کا ایف اے میں, وہ ایف اے پاس آؤٹ ہو کے اس ٹائم امرسن یونیورسٹی میں اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بی ایس کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, سوشیولوجی میں ماشاءاللہ وہاں, اور نارمل اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ہمارا الٹیمیٹ گول یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے الگ اسکول بنائیں. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو اتنا اویئر کرنا ہے, ان کی بھی ٹریننگ کرنی ہے اور سوسائٹی کی بھی ٹریننگ کرنی ہے کہ دے آر آور پارٹ, وہ ہمارا حصہ ہیں. ہم نے ان کو ویلکم کرنا ہے, ان کو انکلوڈ کرنا ہے. اب ماشاءاللہ مرسن یونیورسٹی میں بی ڈیفینیٹلی پریزنگ دیم, مرسن یونیورسٹی کی انتظامیہ ان کے ٹیچر کے ہمارے 4 ٹرانسجینڈر اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں. سوشیالوجی کے پہلے سیمسٹر کے ایگزامز ہونے والے ہیں ان کے ماشاءاللہ. صحیح ہے ماشاءاللہ جی. اسی طرح اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہوئے تھے ہمارے پاس سے ایف اے سے. ہمارے ایمبٹس وہ نکل گئے ہیں, لیکن وہ کیونکہ بچے ہیں تو ہم ان پہ باقاعدہ چیک رکھتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں, ان کی اکیڈیمکس کیسی جا رہی ہیں. صحیح ہے. چلے مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ رانا بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی آسما, سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے. بات کی جائے سرکاری ریٹ لسٹ اور عام مارکیٹ کے ریٹ کی تو اس میں جو ہے وہ ہمیں واضح فرق دکھائی دیتا ہے. تو ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر غیر فعال دکھائی دیتے ہیں. بات کی جائے ریٹس کی تو ریٹس میں تھائی لینڈ ادرک اور چائنا لہسن جو ہے یہ ہر سبزی میں استعمال ہوتے ہیں. تھائی لینڈ ادرک کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 440 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 5 سینچریاں کراس کرتے ہوئے اس وقت 550 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح چائنا لہسن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چائنا لہسن کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 490 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر اس نے بھی جو ہے وہ 6 سینچریاں کراس کر لی ہیں اور 6 سینچریاں کراس کرتے ہوئے 650 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہری مرچ کی بات کریں تو ہری مرچ بھی ہر سبزی میں استعمال ہوتی ہے. ہری مرچ کی قیمت میں جو ہے وہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 20 روپے اضافہ دیکھنے میں ہے. ہری مرچ 180 روپے جو تھی وہ آج 200 روپے مقرر کر دی گئی ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر اس وقت ہری مرچ کا ریٹ جو ہے وہ 310 روپے کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح اگر ہم پیاز کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو پیاز کی قیمت میں مسلسل ایک ہفتے سے جو ہے وہ ہمیں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پیاز کی قیمت میں آج پھر سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 10 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. 160 سے بڑھ کر پیاز 170 روپے مقرر کر دیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 230 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. بنیادی سبزیوں کی بات کرتے ہیں. بنیادی سبزیوں میں بھنڈی اور دیسی توری کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 220 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 300 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح لیمو کا جو ہے وہ سرکاری ریٹ جو ہے وہ 130 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 58 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 110-20 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح مٹر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر 100 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اور پھلوں میں اگر بات کرتے ہیں تو پھلوں میں انگور کا ریٹ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے. انگور اس وقت مارکیٹ کے اندر 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ سرکاری ریٹ جو ہے سندرکانی انگور کا ریٹ وہ 630 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ موٹا انگور کا سرکاری ریٹ 550 روپے مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اور پھلوں کی, جس میں کیلا فی درجن کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً 160 سے لے کر 240 روپے فی درجن کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. پپیتے کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 250 روپے ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 300 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح خربوزے کا سرکاری ریٹ 170 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. کھجور کا سرکاری ریٹ 500 ہے, مارکیٹ کے اندر
700 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। सेब जो है वो तकरीबन 300 से लेकर 400 रुपये फी किलो के हिसाब से अपनी इकसाम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी और अनार का रेट जो है वो मार्केट के अंदर सेम है, दोनों जो है वो 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना होने से जो है वो शहरी और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदारों से बात होती है तो दुकानदार जो है वो अपना शिकवा करते दिखाई देते हैं कि मंडी से सब्जी और फल महंगे मिलते हैं, दुकान के अखराजात हैं, लेबर के अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं और बहुत सारे मामला हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब शहरियों से जब बात हुई तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा था कि लिहाजा सब्जी और फलों की कीमतों में गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए ताकि हर गरीब आदमी जो है वो सब्जी और फल खरीद कर सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। और महंगाई की जब हम सूरत हाल देख रहे हैं, जिस तरह माह रमज़ान भी आने वाला है, तो उसके साथ साथ हमेशा हमारे यहाँ तो यही होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो चीज़ें और मज़ीद महंगी कर दी जाती हैं और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में तमाम चीज़ें जो हैं वो आसान हों और अच्छे से रमज़ान गुजरे। कुछ हमारे हुक्मरान भी जो हैं वो इस हवाले से बेहतरी की तरफ जाएं कि लोगों को रिलीफ दे सकें। अच्छा, इसके साथ ही हमारे साथ जो है हमें ज्वाइन किया है हमारी रोही की रिपोर्टर हैं अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? मैं वैसी की वैसी लेकिन आज थकी हूँ क्योंकि मैं अभी कल रात कज़न की भी मेहंदी थी, शादी थी, तो मैंने उस शादी के इवेंट में जो है वो 3-4 दिन ऐसे मुसलसल जाग के ना, तो अभी ऐसे दिमाग घूम रहा है पिछली दफा मैं आई थी तो मैं बात कर रही थी मेरी कजन की शादी है, इस दफा आपकी कजन की। अच्छा, शादियां भी ऐसे इकट्ठी आ गई ना अलिशबा। बिलाल की भी शादी थी, उधर से फिर मेरी कजन की भी शादी थी, और लेकिन बिलाल की शादी में हम नहीं जा सके। प्लान बहुत सारे किए लेकिन हम पहुंच नहीं सके। लेकिन ये है कि फिर सेम डेट्स आ गई शादी की, तो फिर अब एक शादी जो है वो फैमिली ऑफिस से बहुत सारे लोग शरीक हो गए थे। बिलाल भाई की शादी में बहुत सारे लोग गए, और इधर से हमारे कैमरामैन बिलाल भी जो है वो भी बड़े खुश हो रहे हैं। खूब उन्होंने झुमरे शुमरे वहां पे डाली, एंजॉय किया। खैर, वो कहते हैं ना कि खुशियां दुबाला करने के लिए फिर ये होता है कि चले रमजान की भी खुशी होती है और उसके बाद फिर ईद की खुशियां जो है मिलके सेलिब्रेट करना। अच्छा, अलिशबा से हम जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड इस टाइम महकमा स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इनसे बात कर लेते हैं कि खसूसी बच्चों के हवाले से जो है क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं अलिशबा? अच्छा, खुसूसी बच्चों के हवाले से हम हमेशा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली महकमा स्पेशल एजुकेशन के मुल्तान में इस वक्त जो स्कूल्स हैं चारों कैटेगरीज के वो 5 हैं, पर उसमें एक सबसे बड़ा इशू ये है कि उनकी इनरोलमेंट का इशू है। अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इनरोलमेंट की बात आए तो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर काम करते हैं, अवेयरनेस दे रहे होते हैं, डेस्क बनाए होते हैं, पर जहाँ तक स्पेशल एजुकेशन की बात है तो देखा जाता है कि उधर उनके स्कूलों में बच्चे बहुत कम हैं। तो अगर हम बात कर लें कि जो ऑटिज्म के लिए एक स्पेशल स्कूल बनाया गया न्यू मुल्तान में ही, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और सब कुछ है, पर उधर अभी तक जो है सिर्फ 80 बच्चों की इनरोलमेंट है। हालांकि उधर वोकेशनल सेंटर भी एक बहुत बड़ा बनाया गया है, तो वहाँ पे बच्चों की जो कैपेसिटी है कम से कम भी 500 से 700 बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। अब स्पेशल एजुकेशन की जानिब से जो पिछले डीओ थे उन्होंने कहा था कि हम शहर भर में कैंप लगाएंगे, हम उन बच्चों को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो बच्चे बैगिंग कर रहे होते हैं या वालदैन करवा रहे होते हैं, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन है डिपार्टमेंट है वो महीने का मंथली जो बच्चों को स्टाइफन भी देता है, इसके साथ साथ यूनिफॉर्म और वो किताबें तो मिलती हैं। तो वो स्टाइफन एक चीज़ होती है जिससे वालदैन एग्री करते हैं कि हम अपने बच्चों को, इन बच्चों को, स्पेशल बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पर अभी तक वो जो कैंप है फाल नहीं किए गए। इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन की जानिब से एक इंस्ट्रक्शंस जारी हुई थी 6 माह कबल कि हम इन बच्चों के मेडिकल टेस्ट करवाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से। इन बच्चों को इनके जो आलात हैं वो फराहम करेंगे। किसी बच्चे को हेयरिंग पेट है तो उसको चाहिए, उसको व्हील चेयर चाहिए जिसको वो मिलेगी, इसी तरह वाइट केन मिलेगी। मगर अभी तक इनके मेडिकल टेस्ट जो थे हाफ बच्चों के हो गए थे, हाफ के नहीं हुए क्योंकि रिपोर्ट्स नहीं आई, और फिर ये सिनेरियो हो गया, चेंज होते गए सब कुछ, डीओ चेंज हो गए। अच्छा अलिशबा, इसको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हम स्पेशल एजुकेशन पे जो है वो बात कर रहे थे, स्पेशल बच्चों के लिए। जी,
اسپیشل بچوں کی بات یہاں سے کہ میڈیکل ٹیسٹ ان کے کیونکہ پراپر ہو نہیں سکے تھے تو ان کو وہ چیزیں فراہم نہیں کی گئی، ان کے جو آلات ہیں. اور اگر ملتان میں بات کی جائے تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے بریل بک کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے بلائنڈ بچے جو ہیں ان کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہے آلریڈی. اس حوالے سے اسپیشل ایجوکیشن کی اگر مطلب بات کی جائے تو اسکولز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، ٹیچرز بھی پورے ہیں. جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ابھی بھی ٹیچرز کی کچھ سیٹس ہیں جو ویکنڈ ہے، مگر اسپیشل ایجوکیشن میں ایسا ملتان ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر جو ٹیچرز ہیں جن کو انہوں نے پڑھانا ہے وہ بچے اسکولوں میں کم ہیں اس وقت. تو اگر اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کمپینس پہ زور دیا جائے تو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں کافی زیادہ لائیو کالز بھی آئی تھی پچھلے پروگرام میں بھی، پوچھ رہے تھے کہ ان بچوں کو کہاں داخل کرتے ہیں. اور اگر کوئی پرنسپل پیسے مانگ رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسا بھی، ایک خاتون تھی جنہوں نے بتایا تھا، تو یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کو منتھلی اسٹائفن دیتے ہیں آپ کے بچوں کو. تو جتنے بھی اسپیشل بچے ہیں چاروں کیٹیگریز کے، چاہے وہ بلائنڈ ہوں، چاہے وہ قوت سماعت یا گویائی سے محروم ہوں یا پھر ڈسیبل ہوں، اسی طرح مینٹلی چیلنج بچوں کے لیے ان کے لیے الگ الگ سکولز بنائے گئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہم بات کری جائے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مینٹلی چیلنج بچوں کے لیے اس لیے بنایا گیا تھا، ادھر جیسے ٹرانسجینڈر اسکول میں بنایا گیا. اگر وہ اپنی تعلیم پراپر طریقے سے حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ان میں بھی 4-5 کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو جو بی کیٹیگریز یا سی کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کو صرف یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کو جوتا کیسے پہننا ہے، آپ کو کپڑے کیسے پہننے ہیں، آپ کو اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ ان کی تعلیم ہے. تو وہ کتابی جو چیزیں ہیں، وہ سلیبس کا جو حصہ ہے وہ نہیں اتنا پڑھ پا رہے ہوتے، ان کا الگ سے سلیبس ایک ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ ان کو وہی وہاں سکھاتے ہیں کرسی کیسے بننی ہے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں. اور ان اسکولوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس مینٹلی چیلنج بچوں کا جو اسکول ہے وہ بہت ہی ایک اسپیشل اسکول ہے ملتان میں سمجھتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ ایسے لگتا ہے اینجلز ہیں، وہ سارے بہت اسپیشلز ہیں. تو ان کی جو پرنسپل ہے ان کا ایک بہت اچھا خود سے ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے بچوں کو ابھی سے کہ اگر کوئی کام سکھایا ہے تو باہر سے انہوں نے اپنے طور پہ کسی کو بلا کے ان کے اس کام کو دکھایا ہے کہ اس کو سیل آؤٹ کیا جائے تاکہ ادھر سے ان کے لنکس بن سکے اور وہ بچے کام کرنا سٹارٹ کر دیں اور ان میں ایک موٹیویشن پیدا ہو کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اپریشیٹ کیا جائے گا. کیونکہ ان بچوں پہ تھوڑا سا کم دھیان دیا جاتا ہے گھر میں بھی، کیونکہ یونیفارم یا جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شوز وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو والدین آتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ان کو دوبارہ سے پرانا یونیفارم پہناتے ہیں. تو وہ پرنسپل سے میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر ایک بچہ ان کے گھر میں اسپیشل ہے اور ایک ٹھیک ہے تو وہ اسپیشل بچے کو نیا یونیفارم نہیں دیں گے جو ہم دیتے ہیں انہیں، وہ اپنے دوسرے بچے کو دے دیتے ہیں. تو یہ فرق جو ہے نا یہ اچھا یہ بھی کہیں نہ کہیں بچوں کو سائیکولوجیکل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. ان کو تو زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا بچے ویسے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ویسے عام بچے کو آپ تھوڑی سی توجہ نہ دینا تو وہ فوراً سے اس کا ریئیکشن دیتا ہے. اور پھر جب اسپیشل بچے ہوں، اچھا ہوتے بڑے صبر والے ہیں، میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے ان کے اندر بڑی ایک تو قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے اور برداشت بھی ان کے اندر بہت ہوتی ہے. کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رویے ہیں وہ بڑے تلخ قسم کے ہیں. تو محبتیں ہم کم بانٹتے ہیں، تلخیاں ہم زیادہ جو ہے نا وہ اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو محبتیں بانٹنا میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم تو اب کہتے ہیں کہ عام ایجوکیشن میں ہم ساتھ ساتھ سکلز ہونا بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں تعلیم اگر MBA بھی کر کے اگر بندے نے جو ہے وہ فری ہی رہنا ہے اور جابز تو ہمارے ہاں یہاں پر ہیں ہی نہیں، اور جس طرح ہماری اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے ملکی و سیاسی، کیا کہیں گی ٹرانسجینڈرز کو سکلز کی طرف کیسے لا رہے ہیں، ان کے مستقبل کے حوالے سے جو ہے کیا کام کر رہے ہیں؟ جب ہم نے اس ٹرانس کو شروع کیا تھا تو ہمارے شروع سے یہ آئیڈیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سب بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیں گے. وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم اسیس کرتے ہیں تو جو بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایمرسن میں جا رہے ہیں، علیشا ہماری جو ہے وہ PhD کر رہی ہیں BZU سے، شی ول بی پاکستان فرسٹ ایور ٹرانسجینڈر جو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ PhD کر رہی ہیں. تو اب ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ڈیفینیٹلی ہم ان کو لمبے خواب نہیں دکھا سکتے کہ آپ پڑھیں گے لکھیں گے MA کریں گے تو آپ کو جابس ملیں گے، اور جاب مارکیٹ ویسے بھی انشور نہیں کرتی. تو ہم ان کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لانا چاہ رہے تھے. گورنمنٹ آف پنجاب سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہ رہی. ہم نے ان کے لیے کیا کیا، ہم نے ملتان اور بھاولپور میں 2 اسٹیٹ آف آرٹ قسم کی ان کے لیے اسکل لیبس ڈیولپ کی ہیں، جس میں
انڈسٹریل اسٹیچنگ ہے. ہمارے پاس اتنی اچھی مشینز ہیں جو انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہیں, ہم ان پہ ان کو سادہ اسٹیچنگ سکھا کے انڈسٹریل اسٹیچنگ سکھا رہے ہیں. پھر ہم ان کو سکھا رہے ہیں بیوٹی پارلر کے, جیسے ہیئر اسٹائلنگ ہے, ہیئر ڈائنگ ہے, اور بیوٹی پارلر کے جتنے بھی ٹریڈس ہیں وہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں. پھر ہم ان کو ایک سیکشن میں کام کروا رہے ہیں جس میں ہم ان کو کوکنگ اینڈ بیکنگ سکھا رہے ہیں. اچھا. اور بڑی خوبصورت علیشپا نے دیکھی ہماری بڑی خوبصورت لیبس بنی ہوئی ہیں. اسی طرح ہم ان کو ایک سب سے, آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ اسکل سیکھ لے گا تو اس کی مارکیٹنگ کیسے کرے گا, تو ہم ان کو آئی ٹی اسکل سکھا رہے ہیں اور پھر اس میں ساتھ ہمارے پاس ایک پروڈکشن ہاؤس ہے جس میں بہترین قسم کے کیمراز اور ویڈیوگرافی اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ بچے بیسک کمپیوٹر سیکھ لیں گے جو ہم ان کو سکھا رہے ہیں, تو ہم ان کو میڈیا مینجمنٹ اور مارکیٹنگ سکھائیں گے کہ جو اپنی اسکل کے ساتھ خود اپنی مارکیٹنگ کر لیں. ہم کو پتہ ہے آج کل تو انسٹاگرام کا دور ہے, اور پھر دوسرے ٹرانسجینڈرز ہیں تو ہم ان کے لیے تھوڑے کانشیس ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا ہراس جلدی ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. ہمارے پاس گلگشت میں آپ دیکھتی ہوں گی شام کو اگر مارکیٹ میں جاتی ہوں گی تو وہاں 8 سے 10 ٹرانسجینڈر ایسے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں. اس میں سے 4 سے 5 ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ باقاعدہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ سکھا دیں, تھوڑا بہت ہمیں پڑھا دیں, ہمیں کچھ سکھا دیں تاکہ ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے. صحیح. سو ہم ان اسکلز پہ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈیفینیٹلی ایک تو اپنی ارننگ شروع کر لیں, اور دوسرا وہ جو ٹیبو اگر یہ چھوڑنا چاہے, ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے کہ وہ پیشے جن کو سوسائٹی ٹیبو سمجھتی ہے یا جو مناسب نہیں سمجھ جاتے ان کو چھوڑ کے باعزت طریقے سے اپنی روزی کما سکیں. اچھا, یہ ایک بڑا مشکل چیلنج بھی ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ جو لوگ شروع سے ایک یوں سمجھ لیں جو آسان ایک شارٹ کٹ راستہ ہے نا کہ آپ باہر نکلتے ہیں یا آپ بھیک مانگتے ہیں, تو ان کے لیے وہ یہ آتا ہے کہ یار ہم نے نہ ہی پڑھنا ہے نہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اب ہم جو چیز ہے ہم اسی کو ہی ساتھ لے کر چلیں گے. تو ان کو ایجوکیشن کی طرف لانا اور ان کو پھر آگے ان کے اس حوالے سے کہ وہ ایک باعزت طریقے سے جو ہے وہ اپنا گھر کا سسٹم چلا سکیں, اس چیز پہ آتے نہیں ہیں ویسے وہ. نہیں, یہ ہمیں پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ آتے نہیں ہیں. جب ہم لیکن لوگ ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جو جیسا ہے اس کو جج نہیں کریں. جب یہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے تو بہت سارے لوگ وہ چیئرز کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھ رہے ہیں, یا دے آر ان ویری شارپ ڈارک کلر. اسکول کے حوالے سے ہم نے ایک یونیفارم انٹروڈیوس کروایا ان کے لیے, تو بہت سارے بچے یونیفارم نہیں پہن کے آتے تھے, بہت ڈارک کلر کے کپڑے یا چمکتے دمکتے اسکول کے لیے کرتے یا اس قسم کا میک اپ. ہم نے ان کو صرف پڑھانا شروع کیا. ہمارے کسی ٹیچر کے لیے اسپیشل انسٹرکشن تھی جج نہیں کرنا, اور کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا جس سے ان کی دل آزاری ہو. اس کے پیچھے بھی ایک سائیکیا دیکھیں, ایک بچہ جس نے 14-15 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا, تو وہ اس کو ایک ہی چیز کی تلاش ہے, وہ تو پہلے ہی لوئسٹ پہ ہے. تو اگر ہم اس کو دھتکاریں گے وہاں سے اسکول چھوڑ جائے گا تو وہ تو کچھ نہیں کرے گا. اچھا, کچھ مافیا بھی تو اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں نا جو اس طرح سے مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کی طرف نہ جائیں اور وہ اسی کام پہ جو ہے وہ. جب ہم نے سٹارٹ میں کیا تو بہت ساری کمیونٹی میں سے, ٹرانس کمیونٹی میں سے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ آپ نہیں جائیں گے, بٹ گریجولی آہستہ آہستہ اب آپ ہمارے اسکول کبھی آئیں شام کو تو دے ایکٹ لائک نارمل اسٹوڈنٹس. اگر کسی نے یونیفارم نہیں بھی پہنا ہوگا تو اس نے جیسے عام بچے شلوار قمیض پہنتے ہیں لائٹ کلرس کے یا اسی طرح, اور دے ریسپیکٹ اسکول آورس, اور اسکول میں اسی طرح بیٹھتے ہیں اور ٹیچر سے اسی طریقے سے بات کرتے ہیں. تو آپ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ, آپ کو کسی کو جج نہیں کرنا. اس کے بعد سب آپ کی بات سنتے ہیں. اب تو ماشاء اللہ دے ریئلی لو دیئر ٹیچرس, ان کو اڈور کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ابھی آج ماشاء اللہ ہمارے ٹرانسجینڈرس کا میٹرک کا پیپر ہے, تو دیر بین ایگزام ٹائم پہ ایگزام ہال میں آتے ہیں, ٹائم سے ایگزام ہال میں جاتے ہیں. تو ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل. ہم نے 15 اسٹوڈنٹ سے شروع کیا تھا ماشاء اللہ ملتان میں, ناؤ وی ہیو مور دین 100 اسٹوڈنٹس. تو وہی نا, وہ آپ ایفرٹس انسان جب کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ بھی محبت کے زیادہ, توجہ کے زیادہ جو ہے یہ خواہش رکھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح عام ایک بندے کو جو ہے وہ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے یا اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. تو یہ چیز تو ان کے اندر موجود ہوتی ہے. پھر جب ان کو یہ چیز مل جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو لے کر آگے اسی طریقے سے بڑھتے ہیں. اچھا جی, مزید بھی جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم خصوصی بچوں کے میٹرک امتحان بھی بریل آپشن جو ہے وہ موجود نہ ہونے پر بہت سارے مسائل ہیں. اچھا, یہ بریل والا جو ہے یہ ہم کافی عرصے سے ہی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, ایسے ہی ہے نا رشبہ, اب ایگزامز بھی ہو رہے ہیں. ایکچولی لاہور بورڈ میں آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ بریل کے ذریعے جو بچے لکھنا جانتے ہیں وہ لکھ لیں, پر ملتان بورڈ میں نہیں ہے ابھی تک یہ آپشن. تو کیونکہ ان کو رائٹر دیا جاتا ہے اور وہ رائٹر کے ذریعے لکھتے ہیں. تو ابھی پچھلے ویک بھی جو بچوں سے بات کی, اسکول بھی گئے اسپیشل اسکول میں, تو یہ بچے بھی بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی آتے ہیں شوز میں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اب وہ جو جن اسکولز میں جیسے کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے یا این جی اوز ہیں جو بلائنڈ بچوں کو بریل کے ذریعے
ذریعے لکھنا سکھا رہی ہیں یا پڑھنا پڑھنا سکھا رہی ہیں. بیسکلی ایک کوڈنگ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کو ہاتھ لگا کر اس طرح وہ محسوس کرتے ہیں ان ابھرے ہوئے الفاظ کو, اور وہ اس کے ذریعے ہی لکھنا جانتے ہیں. تو ان کو نہ ہی وہ بریل سلیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. گورنمنٹ کے سکولز میں تو ابھی تک نہیں ہے. 4-5 بکس آئی تھی پچھلے سال, مگر ابھی تک وہ بھی نہیں آئی. ہمارے شو میں بلکہ احمد حسین ڈیز بھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم اس پہ کام کریں گے, بریل پریس لگائیں گے, بٹ ابھی تک ملتان میں بریل پریس نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ بچے کافی زیادہ ڈسٹرب بھی رہتے ہیں. تو ہم نے ان سے بات کی, ان کا یہی کہنا تھا ایک تو ان کو ایگزامینیشن ہال میں یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے, پر کچھ جو وہاں پہ انویجینیٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے ایکسٹرا ٹائم, کیونکہ ان کے جو سینٹرز ہیں وہ ان کے بیچ میں ہی بنا دیے جاتے ہیں. تو ان کا ایک شکوہ یہ بھی تھا, جیسے قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچوں کے لیے پچھلے سال ملتان بورڈ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ان کا بالکل ہی الگ سینٹر بنا دیا تھا, اور وہی ٹیچر اپوائنٹ کیے گئے تھے تاکہ وہ انہیں تھوڑا سمجھا سکیں, گائیڈ کر سکیں. اب ان کا یہ تھا یا تو ہمارے سینٹر الگ بنا دے, کیونکہ ہمیں سپرینٹینڈنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم نہیں پرووائڈ کرتا, اور دوسرا یہ کہ بریل کا آپشن نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے ہمیں مشکل آتی ہے. آپ سینٹر میں بیٹھ کے جب بچہ لکھواتا ہے تو دوسرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کو بہت مشکل آتی ہے. تو ابھی بھی ان کا پچھلے سال جب ریزلٹ آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ 950 سے بھی ابو مارکس لیے تھے ایک بچے نے. تو اب جو میٹرک کے بچے امتحانات دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر تو ملتان بورڈ ہمیں یہ آپشن دے دیتا بریل کا, یا تو ہمارا سینٹر ایک ہی جگہ اور الگ بنا دیا جائے, جیسے کیونکہ ان بچوں کی بھی کم تعداد ہوتی ہے کہ ملتان ڈسٹرکٹ میں اتنے بلائنڈ بچے پیپر دے رہے ہیں, بورڈ کے پاس سارے فیگرز موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کو یہ ایک بہت بڑا ریسنٹ جو ایشو, آج انگلش کا پیپر بھی ہے بلکہ میٹرک کا, تو یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک ایشو ہے. ظاہر سی بات ہے, وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی اتنے سارے مسائل ہیں, اور ہر ایشو کو جو ہے ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کے لیے بھی کچھ اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کام کر سکے, آسانی کر سکے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں آپ کیا دیکھتی ہیں, کتنے جو ہے اور جہاں جہاں یہ سینٹرز بنائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا, وہاں پر کیسا رسپانس ہے, وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اس طرح ملتان کے ساتھ ہمارا ایک سینٹر بہاولپور میں چل رہا ہے اور ایک ڈی جی خان میں چل رہا ہے. اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ایک سینٹر, کیونکہ ٹرانس کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ بڑے شہروں میں رہتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جس طرح کے بیگنگ ہے یا ڈانس فنکشنز یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کی اپرچونٹیز بڑے شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ کھولنے کا مقصد یہ تھا. جس طرح کی ملتان میں لیبس ہیں سیم ہم نے اسی طرح کی اسٹیٹ آف بہاولپور میں بھی بنی ہوئی ہے, وہاں ہمارے پاس ماشاءاللہ 60 سے زیادہ ٹرانسجینڈر پڑھ رہے ہیں. ڈی جی خان میں بھی بہت خوبصورت چھوٹی بنائی ہے ہم نے, یہ والی جو ملتان اور بہاولپور میں یونیسکو کے کوپریشن سے بنی ہے, جبکہ ڈی جی خان والی جو ہے وہ یونیسیف کے کوپریشن سے ہم اس پر رن کر رہے ہیں. وہاں ابھی 2 لیبس کام کر رہی ہیں, جس میں بیوٹی پارلر کی اور اسٹیچنگ کی لیب کام کر رہی ہیں. وہاں بھی 40 بچے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اس میں میٹرک ایگزام تو ان بچوں کے آج بھی ہم دیکھیں گے, ابھی پائپ لائن میں ہے. ہم ہو سکتا ہے کہ جیسے مظفر گڑھ اور کوٹ اردو میں ٹرانسجینڈرز کی ایک اچھی تعداد ہے, تو فیوچر میں اگر ہمیں لگا کہ ڈی جی خان والا اسکول ان کو کور نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مظفر گڑھ میں بھی اس کو کھولنے کے جائیں. لیکن فار ناؤ ابھی یہ انف ہیں جتنی ٹرانسجینڈرز کی پاپولیشن ہے, اس حوالے سے یہ 3 اسکول جو آبادی ہے اس کو اچھا کور کر رہے ہیں. صحیح ہے. چلیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رشیدہ ہیں ہمارے ساتھ. جی 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 کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بیٹا جو ہے وہ 40 سال عمر کی, وہ معذور ہے, اس کا گانا اس کا بالکل کام نہیں کرتا ہے اور اس کو نہ اور اپنی ول پاور سے چلتا ہے. اچھا, میں چاہتی ہوں کہ اس کا ایسا کام آپ لوگ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ میری مدد ہو جائے. میرے بچہ جو ہے وہ کوئی کام کرنے لگ جائے. اس کی ایک بیٹی ہے, وہ ماشاءاللہ 3 کلاس میں آئی ہے. اچھا, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی طرف سے یا کوئی ایسا میرا ہو جائے کہ میں تو دنیا سے چلی جاؤں گی. میں محنت کرتی ہوں, کبھی کوئی محنت ہے میری, کبھی کوئی محنت ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایسا کام اس کا ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی گزارے. جس طرح میں نے بڑی کوشش کی, ہر جگہ درخواست کی, کہیں میری وہ نہیں ہوئی, کوئی سنتا.
لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کا میں پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا میں چلو میں یہاں ٹرائی کر کے دیکھی، شاید اللہ تعالیٰ کو میری طرف سے آپ کی طرف سے میرا بالکل جی، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. آپ اپنا نمبر بھی نوٹ ڈاؤن کروا دیں، بلکہ الشبہ جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ بہتر بتا سکتی ہے کیونکہ ان کی بیٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ انہوں نے بولا کہ 40 سال عمر ہے تو اسکول میں ایڈمیشن تو نہیں ہو سکتا، پر کچھ ہماری پرائیویٹ این جی اوز ہیں جیسے سوسائٹی فار اسپیشل پرسن ہے، وہ ان لوگوں کو اسکل سکھاتے ہیں باقاعدہ، ایسے منتھلی اسٹائپن اور یہ جو راشن وغیرہ یہ تو دیتے ہیں، مگر روزگار خود کیسے کما سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی کو کتنا دے سکتے ہو. تو سوسائٹی فار اسپیشل پرسن کا آفس ہے یہیں پہ کلمہ چوک میں، یہاں پہ وہ وزٹ کر سکتی ہیں. بلکہ اپنا نمبر لکھوایا ہے تو ہم ان کو چیئر پرسن کا نمبر دے دیں گے یا ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، تو یہ ان کے بیٹے کو کچھ نہ کچھ ایسا سکھا دیں گے کہ وہ اپنا روزگار خود کما سکے. یہ ایک اچھی بات ہے. ہمارے ملتان میں 2-3 این جی اوز ایسی ہیں جو اسپیشل پرسنس کے لیے اس حوالے سے خاص طور پر کام کر رہی ہیں، بلکہ وہ ہمارے پروگرامز میں بھی کافی دفعہ آئے ہیں، انہوں نے بتایا. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کسی سے مانگنے کی بجائے خود کام سیکھو اور خود کسی کا محتاج نہ ہو. تو یہ لوگ اس بارے میں کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی ان کو وہ مل سکتی ہے وہاں سے. کلمہ چوک پہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں تاکہ الشبہ اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ وہاں پر زاہدہ ہے ان کی چیئر پرسن اور کلمہ چوک پہ ان کا آفس ہے، تو وہاں جا کر مطلب ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، بات کر سکتے ہیں اور وہ ان کو انرول کر لیں گے. جو بھی کام ہو جس بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کو سکھانا اسٹارٹ کر دیں گے اور منتھلی جیسے بھی ان کی مدد ہو سکے گی وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ جی. اچھا یہی ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک امتحان ہی ہوتا ہے، اور پھر اسپیشل بچوں کے حوالے سے جو ہے ان کو سنبھالنا اور ان کی کیئر کرنا، ان کو توجہ دینا، اور ماں کے لیے تو ایک میں سمجھتی ہوں بڑا ایک مشکل چیلنج ہوتا ہے. تو جس طرح سے وہ پریشان ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ یہی چاہتی ہیں کہ اگر میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ کر سکیں، کما سکیں اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ آسان کر سکیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ٹرانسجینڈرز کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ان کو اپنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئی ہیں، تو ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ جب ٹرانسجینڈر ہمارے پاس سٹارٹ میں آنا شروع ہوئے تھے تو وہ اس بات ان کا ایک ہی مقصد تھا. ان میں سے بہت سارے بچے جو ہمارے پاس مڈل میں آ رہے ہیں یا پرائمری میٹرک ایف اے میں آ رہے ہیں، وہ ڈراپ آؤٹس ہیں اسکول سے. ٹھیک ہے. وہ ڈراپ آؤٹس کیا ریزن کیا ہے کہ جب ہمارا بچہ جو اسکول جاتا ہے نا ریگولر اسکول، بھی اتنا سینسٹائز نہیں ہے اور ہماری سوسائٹی بھی اتنی سینسٹائز نہیں ہے، تو ہم ان کو وہ ہراس کرتے ہیں. ہراسمنٹ کے علاوہ بلینگ ایک رائٹ ورڈ ہے کہ اگر وہ لڑکیوں کی طرح چل رہا ہے تو اس کو بلو یا کسی بھی اس طرح کے ناموں سے اس طریقے سے بلانا. تو جو وہ بلی ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسکریج ہوتے ہیں، وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے ایک بیسک چیز یہ رکھی تھی کہ جو بھی آئے گا کوئی بھی اس کو کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے وہ تنگ ہو. اچھا ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے؟ جس طرح سائیکولوجیکل بھی تھوڑا سا یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ چیزیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انسان بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے. تو ہمارے پاس ان ہاؤس ایک ٹرانسجینڈر ہے جنہوں نے بی ایس سائیکولوجی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے سائیکولوجی کے کچھ کورسز بھی کیے ہوئے، اور ہمارے پاس کچھ اسٹاف بھی ایسا ہے. تو ان کی روٹین میں کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان میں اٹینڈنس ایشوز ہیں. بچے جو خود ارن کر رہا ہے 17 16 18 سال کا بچہ، وہ اور مختلف جگہ پر ٹریول کر رہا ہے، تو وہ اسکول تو اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ 100% نہیں کر سکتے. 60 to 70% ان کی اٹینڈنس رہتی ہے. اٹینڈنس کی وجہ سے کوئی بچہ کسی وجہ سے پریشان ہے تو کاؤنسلنگ تو پوری جاری رہتی ہے. ہمارے ساتھ جڑنے کا ان کا ریزن یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں جج نہیں کرتے، یہاں کوئی ہمیں بلی نہیں کرتا، ہمیں ریلیکس ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اچھا پھر ان کا ظاہر سی بات ہے آپس میں ان کی جو کمیونٹی ہے ان کا ایک آپس میں ایک جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے، اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. نہیں، اس میں ہمارے جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں وہ ہمارے نارمل فیمیل ٹیچرز ہیں، میل ٹیچرز ہیں، لیکن اس میں ایک ہمارا پالیسی یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بلی نہیں کریں گے، جج نہیں کریں گے، تو دے فیل ویلکمڈ ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کا حصہ ہیں، تو ہم ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی سوسائٹی کا برابر کا حصہ ہو. بالکل. اچھا ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہوتی ہے. تو مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹائم لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے سہولیات سینٹر کا جو ہے آغاز کیا گیا، اس حوالے سے بتائیے گا. الشبہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، مسئلوں پہ بات ہمارے ملک کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے.
تو حکومت پنجاب نے تھوڑے دن پہلے ہی 15 دن پہلے کی بات ہے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے دفتر کام کر رہے ہیں ان کے اندر ایک سہولت سینٹر بنایا جائے گا. اس سہولت سینٹر میں بیسکلی ہوگا یہ کہ اگر آپ نے 18 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہونی چاہیے, آپ کی تعلیمی قابلیت, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھا ہوا ہے اس کا سرٹیفکیٹ, یا آپ نے گریجویشن بھی کی ہوئی ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, وٹ ایور, آپ کو وہ سرٹیفکیٹ جا کے اس سہولت سینٹر میں جمع کروانے ہیں. بیسکلی وہ لنک کریں گے چیمبر کے ساتھ, اور کسی بھی کمپنی, کسی بھی انڈسٹری کو کسی بھی امپلائی کی ضرورت ہوگی تو وہ لنک کرے گا لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس کیونکہ ڈیٹا ہوگا سارا تو وہ یہاں سے ریفر کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا جو جسے کہہ سکتے ہیں کاوش ہے کام کو شروع کرنے کی. تو ادھر جتنے بھی لوگ ہیں, جو لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, ان کے پاس جابز نہیں ہے, جابز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو وہ اپنی سی وی, کائنڈ آف سی وی اور ڈاکومنٹس لیبر ڈپارٹمنٹ میں جا کر جمع کروا سکتے ہیں. وہ ایک ڈیٹا بنا رہے ہیں بیسکلی, جو وہ چیمبر کے ساتھ ان کا لنک ہوگا, اور وہ اسی حوالے سے آگے کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس وقت چائلڈ لیبر پہ بہت فوکس کر رہا ہے. تو چائلڈ لیبر کے پولیس کے ساتھ, بالکل پولیس کے ساتھ اشتراک کر کے لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری ہے. اس مہینے کے اندر, مارچ کے مہینے میں ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا دکانوں پہ جو بچے کام کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی تاجر جو برادری تھی اس کو جو ان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی آ کے وارننگ دی تھی کہ آپ, کیونکہ دکانوں پہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہوگا بچے کام کر رہے ہیں. اور پھر اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا وہ ہوٹل والے بچے کا جس کے ہاتھ کڑھائی میں ڈال دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو اس حوالے سے بھی ایک وارننگ دی گئی تھی کہ بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی جو لیبر بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پروجیکٹ بھی اسٹارٹ کیا گیا ہے جہاں پہ وہ پڑھ رہے ہیں. تو ان سے بھی کولیب کیا تھا لیبر ڈپارٹمنٹ نے اس وقت. تو ابھی جو ہے کریک ڈاؤن اس لیے جاری ہے کیونکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ملتان سٹی میں کچھ بچے ہیں جو دکانوں پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی حسن ہے. جی ٹھیک ٹھاک. جی حسن بات کریں. یہ بتائیں جی ملتان میں آٹزم کے لیے علیحدہ کوئی اسکول ہے؟ ہاں بتا الشفا آپ. ہاں جی, ملتان میں نیو ملتان کے پاس ہے یہ آٹیزم کے لیے اسپیشل اسکول ہے. کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ مینٹلی چیلنج بچے اور آٹیزم کا شکار جو بچے وہیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کال پہ حسن؟ اچھا نہیں ہے. اچھا وہی نا, یہ لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے الشبا ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ کہاں پر سینٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور کہاں وہ اپنے بچوں کو وہاں پر تعلیم دلوا سکتے ہیں یا ان کا علاج کروا سکتے ہیں. بیسکلی سب سے پہلے ہم نے یہی بات کی کہ اسپیشل ایجوکیشن اپنی کمپین نہیں کرتا, اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جتنی ان کو کرنی چاہیے. ہاں تاکہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں آپ پورے کی بات کریں تو یہاں پر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بچوں کو لے کر, اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں. اچھا ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, یا ایجوکیشن کی اگر کوئی سہولت ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی سہولیات ہیں تو وہ اس سے اویئر ہی نہیں ہے. تو اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے نا بہت سارے ہمارے جو ویورز اس ٹائم دیکھ بھی رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے جو ہے یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے لیے آپ کے نئے پروجیکٹس ہیں تو وہ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا. سب سے پہلے تو کوئی بھی ٹرانسجینڈر جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے پاس ان شہر میں ملتان, بھاولپور, ڈی جی خان یا ان کے ایڈجسٹنٹ علاقوں میں بھی ہے, تو ان کے لیے ہمارے ملتان میں ہمارا گرلز کمپریہنسو اسکول ہے, ڈی جی خان میں سٹی نمبر 1 گرلز ہائی اسکول سٹی نمبر 1, اور بھاولپور میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کینال کالونی میں شام کے وقت 3 بجے کے بعد ٹرانسجینڈرز کی کلاسیں ہوتی ہیں. تو آپ جب بھی تشریف لے کر آئیں, ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ٹھیک ہے. اسکل کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں, کہ اسکل سکھا کے اگر ہم ان کو وہیں چھوڑ دیں گے اور انڈسٹری کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو ایک ایشو بنے گا. جیسے ہمارے جو ٹرانسجینڈر کوکنگ سیکھ رہے ہیں وہ آج کوتھم کا وزٹ کریں گے. صحیح ہے. جو بیوٹی پارلر سیکھ رہے ہیں ان کو ہم کسی بیوٹی پارلر کا وزٹ کروائیں گے. تو بیسکلی اس کی ایک کوشش ہے کہ ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنے کی, تاکہ وہ ایک لنک ڈیولپ ہو جائے, یہ اپنی لائیولیہڈ جو ہے انکم جنریٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک ایگزیبیشن بھی کروائی ہے اس سلسلے میں, جس میں ہم نے چیمبر آف کامرس کو اور ٹیپٹا کو اور سب لوگوں کو, سب اسٹیک ہولڈرس کو انوائٹ کیا تھا. ابھی ایک اور ایگزیبیشن ہے جو ہم لشبر کو بتا رہی تھی کہ ہم بھاولپور میں کروانے جا رہے ہیں, اور ڈی جی پی ایچ اے اور کمشنر بھاولپور کے اشتراک سے ہم ایک بڑی خوبصورت سی ایگزیبیشن کروائیں گے جس میں ملتان بھاولپور کے اسکول جو اپنا کام ڈسپلے کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں دے آر ویری گڈ ایٹ دیز اسکلس. اگر
स्टिचिंग करते हैं तो उनका हाथ बहुत साफ है, बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं। अच्छा, वही ना कोई ना कोई चीज़ ऐसी अगर कहीं कमी रह जाती है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो खुलकर सामने आते हैं, उनका काम जो उनको सराहा जाता है। अच्छा, एक कॉलर है, हाँ बिल्कुल, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। जी, वो बहुत अच्छे कुक्स हैं। जैसे पिछले दिनों उन्होंने अभी फ्रोजन आइटम्स बना रहे हैं रमजान के लिए, अगर कोई उनसे ऑर्डर करना चाहे तो हम एक नंबर हेल्पलाइन बना रहे हैं जिसपे के थ्रू वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर देंगे और वो उसके थ्रू जा सकते हैं। मुल्तान वाले एक्सीलेंट, भावलपुर वाले एक्सीलेंट है बेकिंग, बड़े खूबसूरत कप केक्स मैं देख रही थी उन्होंने बनाए हुए हैं। तो माशाल्लाह जो स्किल लर्न कर रहे हैं अभी 2 महीने में उनको सीखते हुए, दे आर डूइंग वेरी गुड। अच्छा, एक बात ये है कि बस हमारे मुआशरे को भी कुछ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बड़ा हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, कि लोग जो है ना कबूल नहीं करते। इंक्लूजन जो है ना वो किसी भी सोसाइटी के सेहतमंद होने की इलामत है। सोसाइटी के सब सेक्टर्स को बराबरी के हकूक जब तक नहीं मिलेंगे तो सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। मैं एक बड़ी एक लेमैन एग्जांपल देती हूँ कि एक गली में बहुत सारे घर बने हुए हैं और उसमें एक घर जो है बहुत खराब बना हुआ है, तो वो उस गली में जो खूबसूरत बने हुए घर हैं वो भी खूबसूरत नहीं लगेंगे, बिल्कुल वो एक आईसोर होगा। तो सोसाइटी के जब तब सब लोग पढ़ लिख नहीं जाएंगे तो तब तक सोसाइटी बहैसियत मजमूई तरक्की नहीं कर सकती। तो हमें सबको साथ लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। हिना, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रही हैं। अलिशबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी डॉक्टर निसार अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ ही इंग्लैंड में होते हैं। पाकिस्तान आए हुए हैं तो हमने कोशिश की कि हमारे शो में भी आएँ और इनसे बातचीत की जा सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर महमूद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ जो है सीरत सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं। तो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। तालीम के हवाले से भी बात होगी और इसके साथ ही जो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे वो मिर्गी के हवाले से बात करेंगे। फिर जो पढ़ते हैं उस हवाले से जानेंगे इसकी क्या वजूहात हैं, मिर्गी है क्या, और इसके साथ साथ क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। मेडिसिन के हवाले से भी जानेंगे और सर से जो है हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। इस टाइम हमारा जो तालीमी निज़ाम है उस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है, बच्चों के क्या क्या मसाइल हैं। इसके साथ साथ रियासत मदीना के जो तालीमी निज़ाम था आज उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो जर्नी रही उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जी, मैं इंग्लैंड में हूँ, कोई 45 साल से वहाँ हूँ और माशाल्लाह बच्चे वहाँ जवान हो गए हैं माशाल्लाह, और अच्छी तालीम मिल गई है उनको। और मैं यहाँ से अपना 1970 सितंबर में इंग्लैंड गया था ताकि तालीम और MBBS के बाद और डिग्री लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सबसे अच्छी डिग्री जो है वहाँ मिलती हैं, MRCP FRCP, वो तमाम ली हैं। वहाँ मैं प्राइवेट काम करता हूँ, अस्पताल मैंने छोड़ दिए और क्लिनिक्स भी करता हूँ, टीचिंग भी करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिली ख्वाहिश रही है 20 साल तक, वो हर साल यहाँ पाकिस्तान में आना, 2 से 3 माह अपना रहना यहाँ अपने ख़र्चे पे, कुछ वहाँ से दवाइयाँ ले आनी, लोगों को मुफ्त तकसीम करने के लिए, और यहाँ भी अस्पतालों में टीचिंग करनी, वार्ड राउंड करने, और जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मिर्गी हो गई, गशी हो गई, और जो गिर जाते हैं, और उनके हवाले से मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और दिली ख्वाहिश ये है कि उनको अल्लाह ताला शिफा दे और उनकी तशख़ीस वक्त से हो जाए और उन्हें पूरी की पूरा नुस्खा मिल जाए। सही। अच्छा सर, आप मिर्गी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस हवाले से है कि एक तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो इस हवाले से हमें सबसे पहले तो बताइएगा। अब जी मिर्गी जो है वो उम्र के लिहाज से बहुत अहम है कि आप देखें
کہ کس ایج میں مرگی شروع ہوئی ہے. جیسے کہ بچے ہیں اگر ان کو تیز بخار ہو جائے تو ان کو بھی مرگی کی حالت ہو جاتی ہے، وہ تشخیص اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے اس کے وجوہات بہت مختلف ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو سر پہ چوٹ لگ گئی تو وہاں چوٹ لگنے سے اگر اس کو فریکچر ہو گیا اسکل کا یا وہاں خون اندر جمع ہو گیا تو وہ عین ممکن ہے کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں سے پھر ان کو مرگی شروع ہو جائے. صحیح. اور اس کے علاوہ جیسے عمر بڑھ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کے وجوہات بہت ہیں. اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ مرگی جو ہے اس کی تشخیص کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک جو نیورو فزیشنز ہے یا جنرل فزیشن ہے وہ ان کو اچھی طرح دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کے وجوہات کیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو اور کوئی تکلیف تو نہیں ہے، جیسے کہ شوگر کی بیماری تو نہیں ہے، ان کے دل کی رفتار جو ہے وہ تو نہیں، بہت سلو ہے کیونکہ اس حالت میں بھی مرگی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ان کو اچھی طرح دیکھیں اور ان کی فیملی سے پوری اس کی ہسٹری لیں کہ مرگی کے حالت میں کسی نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ مرگی کی کئی قسمیں ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آدمی جو ہے اس کو ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں اور وہ بے ہوش ہو جائے، وہ گر جائے، اس کو چوٹ لگ جائے. وہ ایک عام مرگی جو ہے لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مرگی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کئی آدمی جو ہیں بولتے بولتے بند ہو گئے، وہ بھی ایک مرگی کی حالت ہے. صحیح. کئی آدمی ہیں جو ان کو نظر نہیں آتا، وہ بھی ایک مرگی کی حالت ہے. تو مرگی کی حالت میں ایک پاؤں جو ہے ٹیڑھا ہو گیا یا ٹانگ ٹیڑھی ہوگی، وہ بھی مرگی کی حالت ہے. تو بے شمار قسمیں ہیں اور اس میں ضروری ہے کہ تشخیص ہو جائے، کیونکہ دوائی اور جو ڈاکٹر صاحب نے ان کو انسٹرکشن دینی ہے وہ بڑی مختلف ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا جب آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا اور اس کا معائنہ کر لیا تو ہو سکتا ہے عین ممکن کہ آپ کو بہت سارے ٹیسٹ کرانے پڑیں. ان ٹیسٹوں میں آپ ان کی بلڈ کا پورا ایگزامینیشن کرائیں، شوگر کی بیماری تو نہیں ہے، ان کا الیکٹروکارڈیوگرام کراتے ہیں تاکہ دل کی رفتار دیکھی جائے کہ اب وہ سلو تو نہیں ہو گیا بہت سارا، اس میں کوئی ایسی اور بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا علاج اور ہے. صحیح. اس کے علاوہ ان کا سکین کرانا پڑے گا برین کا اور دیکھنا پڑے گا اس میں کوئی رسولی تو نہیں ہے، کوئی پرانا زخم تو نہیں ہے، وہاں کو خون منجمد تو نہیں ہے. تو یہ تمام تشخیص جو ہے ایک نیورو فزیشن کرتا ہے. صحیح. اس کے بعد یہ ہے کہ جب کسی کو فالج گر گیا ہے اور فالج کے بعد وہ جگہ حصہ برین کا کام نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے فالج کے فوراً بعد اس کو مرگی شروع ہو سکتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی تشخیص ضرور کریں. ہاں. کیونکہ ہر تشخیص میں علاج بہت ہی مختلف ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس کی کیونکہ ٹائپس ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان ٹائپس کو دیکھتے ہوئے اس کی تشخیص کے بعد جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ. جی بالکل. مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ریاست مدینہ کی سب سے تعلیمی نظام جو ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. وہ کیا تھا اور آج جو ہم جس تعلیمی نظام کے ساتھ چل رہے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں تعلیم کی اہمیت اس سے اندازہ لگا لیں کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پہلی وحی کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا، علم سے ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے پڑھانا شروع کیا، تعلیم دینا شروع کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو فتوح البلدان میں علامہ بلادری لکھتے ہیں کہ اس وقت صرف 17 لوگ تھے عرب میں پڑھے لکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعلیم دینا شروع کی. پھر مدینہ میں آگے پراپر جب ایک ریاست قائم ہو گئی تو چند سالوں میں آدھی سے زیادہ آبادی ایجوکیٹڈ ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک انقلاب لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مدینہ میں مسجد نبوی قائم فرمائی تو اس کے ساتھ صفا کے نام سے درسگاہ قائم کی، جو اسلام کی پہلی
یونیورسٹی اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کی پہلا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور پڑھانا شروع کیا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک وہ معاشرہ کہ جہاں پہ پڑھنے لکھنے کو عیب سمجھا جاتا تھا، اس کو لائق ہی نہیں کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو پروموٹ کیا اور دنیا کی سب سے مہذب قوم بنا دیا اس کو۔ تو یہ ایک انقلاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ذریعے لے کر آئے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ اس طرح تعلیمی ادارے تو نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر ایک نظام تعلیم کا صفحہ کے ذریعے جو قائم کیا وہ مسلمانوں کے لیے ایک بیس بن گیا، بنیاد بن گیا۔ میں ابھی 2-4 روز پہلے ریسرچ کر رہا تھا ریاست مدینہ کا تعلیمی نظام کے حوالے سے، تو ایک عجیب بات میرے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری لینگویجز، دوسری زبانیں سیکھنے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لائک کیا۔ جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبرانی زبان سیکھو۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ دوسری زبانیں وہ سیکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ اگر آپ نے اقوام عالم میں کمپیٹ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ لینگویج سکھائیں۔ جیسے اس وقت انگلش لینگویج انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس کو سکھانا چاہیے، بچوں کو آنی چاہیے، تاکہ ہم جو نالج انگلش میں ہے وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر سکیں، سکھا سکیں، بتا سکیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک سیٹ اپ قائم کیا، ہمارے لیے مثالیں قائم کی، نمونے قائم کیے۔ اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی نظام قائم کیا تو اس میں جسٹ ان کو صرف ایجوکیٹ نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کی تربیت بھی کرتے تھے، ان کی کردار سازی بھی تھی، اس طرف بھی فوکس تھا۔ تو جب تک آپ طالب علم کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی کردار سازی نہیں کریں گے، تربیت نہیں کریں گے، تو وہ تعلیم اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ اچھا، آج کے اس میں ہم دیکھیں تو تربیت کا فقدان تو نظر آتا ہے نا، اور بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ ہمارا، میں نے پہلے بھی کئی جگہ پہ یہ بات کی ہے، ہمارے تعلیمی نظام کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے کو نا جسٹ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ آپ نے امتحان دینا ہے اور اچھے مارکس لینے اور پوزیشن لینی ہے، اس کی کریکٹر بلڈنگ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں پرائمری تک ہم بچوں کو نا جو بیسک چیزیں وہ سکھا دیتے ہیں، اچھا اس کے بعد 6 سے لے کر 8 تک ان چیزوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم پرائمری لیول تک بچوں کو یہ بیسک چیزیں سکھا دیں، 6 سے 8 تک ان کی کریکٹر بلڈنگ کی طرف اگر ہم فوکس کریں، کردار سازی کی طرف توجہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آؤٹ پٹ ریزلٹس آئیں گے، بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے اس کے۔ لیکن ہمارا سیٹ بیک یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، بس وہی چیزیں جو بچے کو پرائمری لیول سے شروع کرتے ہیں تھرو آؤٹ اعلیٰ ایجوکیشن تک، ماسٹر لیول تک بس وہی چیزیں چلاتے ہیں، اور اس میں وہ جو کردار سازی اس طرف توجہ۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر یہی چیز ہے کہ وہ بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرتے ہیں، کردار سازی بھی کرتے ہیں، اور پرائمری لیول سے کرتے ہیں، اور بچے کی جو ہے نا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ بیٹا آپ نے معاشرے کے اندر موریلٹی کیسے اس کو جو ہے نا اختیار کرنا ہے، اور کیسے معاشرے کے لیے آپ نے افیکٹو ہونا ہے، مؤثر ہونا ہے، اور کیسے آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ تو جب بچے کو اسکول لیول سے ہی اس کی ذہن سازی کی جائے گی تو وہ ایک ظاہر سی بات ہے بڑا ہو کے پھر آٹومیٹیکلی وہ پرفارم کرے گا معاشرے کے اندر اور وہی ایکٹ کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ چیز سکھائی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں وہاں پہ نا بچوں کو وہ ٹرین کر رہے ہیں کہ ایک انہوں نے ایسے کمرہ ہے، وہاں پہ چیئرز رکھی ہوئی ہیں اور گاڑی کا ماحول بنا ہوا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بچہ جو ہے نا وہ آتا ہے جو ایجڈ محسوس ہوتا ہے، تو دوسرا بچہ کھڑا ہو کے سیٹ چھوڑ دیتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے۔ پھر ایک خاتون آتی ہے، دوسرا بچہ کھڑا تو اس کو سیٹ دیتا ہے۔ وہاں پہ وہ پریپیئر کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور کوئی ایجڈ پرسن آئے تو آپ سیٹ چھوڑ دیں، کوئی فیمیل آئے، خاتون آئے تو آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑ دیں۔ تو یہ جب آپ شروع میں بچوں کو تربیت کریں گے تو آٹومیٹکلی پھر معاشرے کے اندر وہ اچھا کردار ادا کرے گا، پرفارم کرے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، پھر ہم تعلیمی نظام کو لے کر ویسے ہی ہمارا جو سسٹم ہے اس ٹائم بہت زیادہ بچے پریشان ہیں، اچھا پھر ٹیچرز کے لیے بھی چیلنجز ہیں، اور پھر ادارے اب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پرائیویٹ اور یہ ایک گورنمنٹ کے اس میں جو چکروں میں پڑ چکے ہیں نا، ہمارا بچہ اسی سے ہی باہر نہیں نکل پا رہا۔ اچھا پھر کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کمپٹیشن کا دور ہے، ظاہر سی بات ہے، تو چیلنجز ہیں، تو ہمارا بچہ اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے، کہیں بھی ہم لوگوں کو وہ مشکلات نہ ہوں بچے کو، کیونکہ ظاہر بچوں کے فیوچر کو لے کے پیرنٹس ویسے ہی بڑے جو ہیں وہ کانشیس بھی ہوتے ہیں
اور یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں نا دو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا یہ دیکھا نہیں جاتا کہ بچے کا کیلیبر کیا ہے. اس کے کیلیبر کے مطابق اگر اس کو تعلیم کی طرف لایا جائے، ٹریٹ کیا جائے اس پہ مزید تو بات کرتے اچھا ہیں. بہتر ہاں ہو جی سکتا ہے. بالکل، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا کافی ٹائم جو باہر گزرا. ہم ویسے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پر ظاہر سی بات ہے میڈیکل کے حوالے سے بھی ہمارے بچوں کو بڑی مشکلات کا سامنا رہتا ہے. آپ باہر بھی رہ رہے ہیں، وہاں کا بھی آپ تعلیمی نظام دیکھتے ہوں گے. ابھی جو ہمارا کرنٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس کے بارے میں؟ تعلیمی نظام پہ. ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے تھے. کیا ویسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ مشکلات تو بہت ساری ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے نا وہ تو بہت پھیل گئی ہے. اور میں ولنسیا لاہور میں رہ رہا ہوں. جو گھر تھے کئی وہ مدرسے میں پرائیویٹ اداروں میں تبدیل ہو گئے جی. اور وہ ان کے اخراجات تو آپ چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں جو آڈٹ ہوتا ہے بچوں کی تعلیم کا کہ بھئی صحیح تعلیم ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں علم کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ رن جو ہے وہ سسٹم تو نہیں ہے. انگلینڈ میں 90% جو ہے وہ اسٹیٹ رن ہے. جیسے اس میں اپنا پرائیویٹ ایجوکیشن ہے لیکن کم ہے، بہت ہی کم. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو اسٹیٹ رن فنکشن ہے، جو ہمارے بچے اسکولوں میں گئے ہیں وہ اسٹیٹ رن فنکشن میں گئے ہیں. میں نے ان کو پرائیویٹ نہیں جانا دیا. صحیح. اور وہ سب سے پہلے صبح بچوں کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں مذہب کے بارے میں دعا ہوتی ہے. صحیح. اکٹھے کر کے. اور چونکہ ہمارے الحمدللہ بچے مسلمان ہیں اور چھوٹی عمر میں تھے تو میں نے ان کے ہیڈ ٹیچر کو لکھا کہ یہ بچے مسلمان ہیں، یہ آپ کی جو کرسچن دعا ہوتی ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے. صحیح. ہم نے ان کو اس میں سے علیحدہ کر دیا. تو یہ والدین کا وہاں جو پڑھے لکھے ہیں وہ تمام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے. تو اس کے بعد جیسے کہ ڈاکٹر صاحب عزیز نے بتایا ہے کہ وہاں سسٹم جو ہے وہ بڑا آرگنائزڈ ہے اور ان کو جو ہے مورل ویلیو جو ہیں، بڑوں کی عزت کرنی، تہذیب سے بولنا، اخلاق سے بولنا، وہ باتیں بالکل سسٹم میں درج ہیں. جی. اور اس کے بعد وہ بچوں کو چند گھنٹوں کے بعد وہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی دیتے ہیں. اس میں بھی ان کو بدتمیزی نہیں کرنے دیتے. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ بچے وہاں جو ہیں وہ نشے کی حالت میں نہ جا سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز لے جاتے ہیں جس سے کہ دوسرے بچوں میں اثر پڑے. صحیح. تو اس کے بارے میں تو اتنا ہی بتا سکتا ہوں. میری اپنا پروفیشن تو میڈیکل ہے. ہاں نہیں سر، اسی آپ کے میڈیکل سے ہی میں نے سوال کیا تھا کہ میڈیکل کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی تعلیم کچھ کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی تعلیم جو ہے وہ یہیں سے ہی پاکستان سے ہی حاصل کی. جی الحمدللہ میں نے اسٹیٹ رن تعلیم جو ہے یہاں سے لی ہے اور یہاں ہی میں ماشاءاللہ جوان ہوا اور یہاں ہی میں چلے گیا 1970 میں. اب میری ماشاءاللہ عمر 88 سال ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. اور میں نے اپنی زندگی کا بیشتر علاقہ جو ہے انگلینڈ میں گزارا ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب ہمارے عزیز انہوں نے بات بتائی ہے کہ وہاں جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے بڑوں کی، سینئر سٹیزن کی، وہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ذرا مشکل سے مجھے نظر آتی ہے.
صحیح. سر میڈیکل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پہ کتنا جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بہت سارے مسائل ہیں, لیبس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. کیا چیلنجز آپ جب بھی آتے ہیں کیا چیلنجز دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں میں نے دیکھا ہے لاہور میں کہ بہت ہی لیب کھل گئے ہیں. اب یہ ہے کہ تمام کے تمام جو انسٹرومنٹ ہیں جو آپ کے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں خاص طور پہ وہ مینوفیکچر ان کی باہر کے علاقوں کی ہے, امریکہ کی ہے, جرمنی کی ہے, یورپ کی ہے, اور وہ جو ویلیوز ہیں ہر بلڈ ٹیسٹ کی جو رینج دکھاتے ہیں وہ آپ کو رپورٹوں میں وہ سیٹ جو ہے یورپین لوگوں کے ساتھ ہوئی. اب یہ ہے کہ یہاں بلڈ رپورٹس آتی ہیں, میں دیکھ کے خود حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ کمپیوٹر سے وہاں نقطہ لگ جاتا ہے کہ یہ ویلیو ٹھیک نہیں ہے, زیادہ ہے یا کم ہے, لیکن وہ سیٹ ہوئی ہیں یورپ میں. صحیح. تو ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ اویئرنیس ہے کہ یہ جو ہم نے آلے پاکستان کے تو بنے نہیں ہیں وہ, تو کیا ان کی جو ویلیو ہیں آپ نے چیک کی ہیں کہ جو ہماری ایشین پاپولیشن ہے پاکستانی بھائی ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہے؟ پہلی تو بات یہ. دوسری جو کہ مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لیب جو ہیں چارجز کے میں بات نہیں کر رہا کہ چارجز وہ آپ سے کم لے رہے ہیں یا زیادہ لے رہے ہیں, لیکن اس میں رپورٹ تو ٹھیک دیں نا. سر یہ اچھا یہ بڑا ہم لوگ تو گورنمنٹ ہمارے جتنے یہاں کے اس حوالے سے بھی ہاسپٹلز ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے خود اس طرح کے کیسز دیکھے کہ جو رپورٹس آئیں وہ غلط آئیں. اچھا کچھ اس طرح کی پرائیویٹ جو بنائی ہوئی ہیں وہاں سے رپورٹس آئیں وہاں الگ آئیں, تو ہمارے ہاں تو انہی رپورٹس کے چکروں میں جو ہے وہ بندہ گھوم جاتا ہے کہ ایکچولی وہ کس بیماری کے لیے جو ہے وہ ٹریٹ کرانے گیا تھا, 100 بیماریاں تو اور اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. یہ بات آپ نے کی ہے. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ وہ جو رپورٹس ہیں وہ فیک تو نہیں, ہاں جی, جھوٹی تو نہیں ہے. اب میں نے میں حیران رہ گیا ہوں کہ میں مریض دیکھ رہا ہوں, میں نے اس کا بلڈ ٹیسٹ بھیجا ہے, اس بلڈ ٹیسٹ میں غلطی ہے, اور میں نے ان کو ٹیلی فون کیا ہے کہ بھی یہ بات آپ کی پیشنٹ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو انہوں نے میرے سے غصہ کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے. اچھا. تو ہم نے پھر وہ دوسری لیب میں کرائی جو کہ اچھی لیب ہے, شوکت خانم ہے, آغا خان ہے, اسی طرح کی اور ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے کروائی تو وہ واقعی میرا نظریہ ٹھیک تھا. اب مجھے اتنی پریشانی ہوتی ہے اس سے کہ ایک غریب آدمی نے اتنے پیسے بھی دیے اور اسے فیک رپورٹ مل گئی. اچھا دوسری جو میرے مشاہدے میں بات آئی ہے وہ بھی بڑی پریشان کن. اب مجھے ضرورت پڑی کہ میں کسی مریض کے ایکس رے کروا لوں. صحیح. بونز کا ایکس رے کرا لوں, میں چھاتی کا ایکس رے کرا لوں, تو اس میں وہ جو رپورٹ تھی وہ ریڈیولوجسٹ نے نہیں لکھی تھی, وہ ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری نے لکھی تھی. صحیح. اس نے ہی دیکھ کے پرنٹ کر کے دے دیا. اور جب میرے پاس ایکس رے پہنچے تو میں نے کہا بھائی آپ نے رپورٹ ٹھیک نہیں لی, اس میں تو دیکھا ہی کسی نے. اب یہ بتائیں کہ اگر وہ رپورٹیں جو ہیں بلڈ کی ہوئیں یا ایکس ریز کی ہوئیں وہ آپ لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے اور انہوں نے اچھی طرح نہیں دیکھی وہ مریض کا غلط علاج ہو جائے گا. تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ جو گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں خاص طور پہ میڈیکل کے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ جو پرائیویٹ لیبز نکلی ہیں جی یہ کیا رپورٹیں ٹھیک دے رہی ہیں, کیا ان کے جو انسٹرومنٹ باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں کیا ان کی ویلیوز ٹھیک ہیں, وہ کس کے حساب سے بنا رہے ہیں. اب میرے مشاہدے میں اب بات آئی ہے کہ میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ بلڈ
کسی بیماری کا کروا لیں، اس کو دیکھ کے میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ غلط رپورٹ ہے، یہ اس مریض کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ایک تو جس طرح سے ہم تو مرگی کو بھی لے رہے ہیں، ویسے تو ہم دیکھیں تو ذہنی طور پر اب تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو گئی ہیں انسانوں کو، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان کو ان کے بارے میں کہیں گے؟ تھوڑا سا کوئی ٹپس دینا چاہیں؟ بھئی سب سے بڑی تو پریشانی کی بات ہے، جسے کہتے ہیں ٹینشن، تو وہ ٹینشن وہ بھی بیماری ہے اور ہر قسم کی علامت لائے گی آپ کو۔ آپ کو گھر کی ٹینشن ہے، آپ کی آمدنی کی ٹینشن ہے، آپ کو بچوں کی ٹینشن ہے، یا تو اس صورت میں آپ کو ہیڈ ایک شروع ہو جائیں گی، آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کی بھوک بند ہو جائے گی، آپ لوگوں سے غلط بیہیویئر کریں گی، ایسے تو وہ اس حالت میں جو ٹینشن ہے نا وہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اور میں کافی مریض دیکھتا ہوں جو کہ وہ بیماری میں مبتلا ہیں، اور جب ان کی انالیسس کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ٹینشن۔ اور بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی ہے، بچے ہیں ماشاءاللہ، اور اگر آپ کو اپنی اسپاؤس سے، اہلیہ سے ان کو تکلیف آپ علاج نہیں کروا سکتے تو آپ کو ڈپریشن ہو جائے گی کہ میرے پاس پیسے نہیں، کوئی اس کو آرام نہیں آ رہا، یا میں ہسپتال لے گیا ہوں وہاں بھی پیسے دیے ہیں لیکن وہ علاج ٹھیک نہیں ہوا، تو اس سے بڑی بیماری دماغی شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ وہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بیچارے پھر خود سائیکیاٹرک یونٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں مینٹل ہیلتھ کیئر میں چلے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ہے پریشانی۔ اچھا سر، ویسے بھی نا آج کل جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اچھا اس کو ہم بڑا کچھ لوگوں نے تو جسٹ فیشن کے طور پہ ان چیزوں کو اپنا لیا نا، ویسے دیکھا جائے تو یہ ایک خطرناک بیماری سے وجہ، اگر آپ کا مینٹل پیس ہی نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اس سے پھر جڑ جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے بالکل، کہ اگر آپ کو مینٹل ٹینشن ہے تو آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، آپ پورا کام نہیں کریں گے، آپ کو پریشانی ہے، اور بچوں کی پریشانی ہے۔ اس حالت میں جس طرح لوگ میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں، دوائیوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اچھا نیند نہیں اگر آ رہی، انزائٹی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ عادت بن جاتی ہے نیند کے حوالے سے کہ آپ جب تک نیند کی گولی نہیں کھائیں گے آپ کو نیند نہیں آتی۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ میڈیسنز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ اب یہ بات یہ ہے کہ یہاں خوش قسمتی سے باقی علاج بھی موجود ہیں، ہومیوپیتھک کا بڑا کامیاب علاج ہے، ہربل میڈیسن کا، لقمان حکیم اور دوسرے جو ہمدرد دواخانہ کے ہیں ان کے حوالے سے اچھی ہربل میڈیسن مل جاتی ہیں، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے کافی، اور ان کے اخراجات بھی کم ہیں۔ صحیح۔ ایلوپیتھک دوائیں جو ہیں وہ پیور کیمیکلز ہیں، ہومیوپیتھک ایلوپیتھک پیور کیمیکلز ہیں وہ، اور اس کی چونکہ فارمولے وغیرہ جو ہیں وہ خود کے بنائے ہیں یا باہر کی فرم یہاں اسٹیبلش ہیں وہ۔ اچھا سر، اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، تو سر بچوں کو اب کیا سمجھتے ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے حوالے سے بھی؟ بچوں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو سلیبس ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا سلیبس بچوں کو اس طرح پریپیئر نہیں کر پا رہا کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکے، تو سلیبس کو ریوائز کیا جائے، سلیبس کو چینج کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ 20-30 سال سے وہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں بچوں کو، اور پچھلے 20-30 سال میں کتنی چینجز آ گئی ہیں، دنیا چینج ہو گئی ہے بالکل۔ تو جو لیٹسٹ چیزیں ہیں ہمارے بچوں کو وہ چیزیں اس طرف لایا جائے، اس طرف جو ہے وہ کی جائے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو ہمارے بچوں کے مائنڈ سے نکالنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ جی
میں نے میٹرک کیا، پھر ایف ایس سی، پھر بی ایس سی، پھر ماسٹر میں نے کیا، تو مجھے جاب فوری ملنی چاہیے، گورنمنٹ جاب، اچھی جاب ملنی چاہیے. تو یہ کانسیپٹ بچے کے ذہن سے اس کو یعنی کہ پریپیئر کیا جائے کہ بیٹا جو ایجوکیشن ہے وہ جاب کے لیے نہیں ہوتی. ایجوکیشن تو آپ کو انسان بنانے کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اور آپ کی جو ہے وہ پریپریشن کے لیے ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کر سکیں. باقی جاب سیکنڈری چیز ہوتی ہے. لیکن بچے کا مائنڈ یہ بن گیا ہے، اس کے بعد جب اس کو وہ چیز نہیں ملتی وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمارے نصاب کے اندر شامل کی جائے، اور چیزیں جو ہے وہ لیٹسٹ ہونی چاہیے، ہمارا سلیبس جو وہ ریوائز کیا جائے. اور دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیفارم سلیبس ہونا چاہیے ہمارا. نصاب جو ہے چاہے گورنمنٹ ادارے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو سب کا یکساں نصاب ہونا چاہیے، اسکول لیول پہ بھی اور کالج لیول پہ بھی یکساں نصاب ہوگا تو پھر ایک یونٹی نظر آئے گی ہمیں. اب آپ دیکھیں نا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ہمارے ہاں. جو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں سلیبس کچھ اور ہے، اچھا پھر پرائیویٹ میں بھی یعنی کہ وہ ڈویژن ہو جاتی ہے. جو سپیریئر ادارے ہیں وہاں پہ نصاب اور ہے، اور جو لو لیول کے ہیں گلی محلے کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ سلیبس اور ہے. پھر ہر ادارے کا اپنا سلیبس ہے، ہر ادارے نے اپنی بکس لگوائی ہوئی ہیں مختلف پبلشر کی. تو یہ کوئی بہتر یعنی کہ وہ سائن نہیں ہے. سلیبس سیم ہونا چاہیے، نصاب سیم ہونا چاہیے، اور بچوں کی اس حوالے سے جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے. ان کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے. بالکل اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو ہمارے اداروں کے اندر جو میں نے محسوس کی ہے اور بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے کہ بچوں کا مائنڈ بنایا جاتا ہے جی آپ نے اینول ایگزام میں پوزیشن لینی ہے، یا میٹرک کا بچہ تو آپ نے بورڈ میں پوزیشن لینی ہے اور اچھے مارکس لینے ہیں، اس کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے. اب بچے کا مائنڈ میں بھی یہی جناب میرے نمبر اچھے آئیں گے تو میں معاشرے کے اندر جیت سکوں گا، ورنہ پتہ نہیں کیا. اور پھر اگر نمبر نہ آئے تو پھر مسائل بھی بچے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ ڈپریشن اور ٹینشن کریٹ ہوتی ہے اور بچہ وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے. تو یہ جو کمپٹیشن والا ایک چیز ہے یہ بھی ذہن سے نکالنی چاہیے. تو کیا اگر ایک بچہ اچھے مارکس نہیں لے پاتا تو معاشرے میں وہ جی نہیں سکتا؟ اس کے لیے اور بہت فیلڈز ہیں وہ کہیں پہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اچھے مارکس نہیں لے سکا وہ ایک اچھا رائٹر بن جائے، ایک اچھا ادیب بن جائے، ایک اچھا ایکٹر بن جائے. اور ڈیفینیٹ ایسے ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ڈیفینیٹ ایسے ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ظاہر سی بات ہے ہم مرغی کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ان مریضوں کو جو ہے کیا میسج دیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جی پہلے تو تشخیص ضروری ہے کہ اس کی تشخیص ہو جائے کہ مرغی کی وجہ کیا ہے. اور جب تشخیص ہو جائے تو الحمدللہ دوائیاں ایسی کامیاب ہیں جو کہ آپ کو استعمال کرنی چاہیے. اس میں ہومیوپیتھک اور ہربل میڈیسن وہ کامیاب نہیں ہے. اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ یہاں دم درود کا بڑا حساب ہے، زور ہے. کسی کو مرگی ہو جائے تو وہ پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. یقین کریں کہ اس سے آرام نہیں آتا. اور مجھے یاد ہے کہ بھائی ہمارے ہیں ڈاکٹر، تو میں یہاں تھا مظفر آباد میں کلینک کر رہا تھا، تو میں جب بھی یہاں آتا پاکستان تو میں نے انہیں پوچھا کہ بھئی مجھے کوئی میڈیکل کا انٹرسٹنگ کیس بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی کو مرگی ہوئی اور وہ ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ انہوں نے اپنی جوتیاں اتار کے اس کے سر پہ خوب ماری کہ اس نے کہا کہ اس کو جن چمڑ گئے. ہاں جی، کیونکہ اس کے سمٹم اس طریقے سے کہ لوگ جو ہے وہ فوراً اس طرف. ہاں جی، تو یہ باتیں چھوڑ دیں، تشخیص کروائیں، اس کا بڑا کامیاب علاج ہے. اور یہ ہے کہ اب آپ پوچھیں گے کہ دوائی جو ہے وہ کس قسم کی ہے. دوائیں بہت ساری کامیاب دوائیں ہیں. ان میں سے جو میں استعمال کرتا ہوں، پہلے ہم فینیٹائن گولیاں استعمال کرتے تھے، وہ ذرا ٹھیک نہیں دوائی کے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس کے بعد میں آج کل ٹیگراٹول استعمال کرتا ہوں، بڑی کامیاب ہے. سوڈیم والپوریٹ استعمال کرتا ہوں، بڑی کامیاب ہے. ایک اور دوائی ہے اسے کیپرو کہتے ہیں، وہ بڑی کامیاب ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.